बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप में से कुछ लोग मेरा ख्याल है शायद अभी भी मुझे पहचानते होंगे, क्योंकि आपकी नस्ल बहुत अच्छी है, हम लोगों की अब याबा गोई नहीं सुनती जो हम टेलीविज़न पे बोलते हैं। बहरहाल मेरा नाम नुसरत जावेद है। मैं एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट और एंकर हूँ, लेकिन जब मुझे इस इवेंट में आने का कहा गया तो मैं इस वजह से आया हूँ कि ये जिनके नाम पे बना है जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, उनकी वजह से मेरी नस्ल ने बोलना और सोचना सीखा है। मैं अभी जो भी बोलता हूँ या सोचता हूँ ये मैंने उनकी शख्सियत से सीखा है, वरना उससे पहले हमारे यहाँ बोलने और सोचने का माहौल नहीं था। मैं आज बिल्कुल एंकरी नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं बल्कि यहाँ ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग क्या सोचते हैं, और मैं बखुदा आपको दियानतदारी से बता रहा हूँ कि मैं आपसे सीखने आया हूँ कि मुझे कौन से सवालात उठाने चाहिए। तो बराए मेहरबानी मुझे एजुकेट कीजिए ताकि मेरी जितनी ज़िंदगी रह गई है उसमें मैं कोई ढंग का सहाफ़ी बन पाऊँ जो आपको कम्युनिकेट कर सके। तो अब मैं यहाँ अपनी बात ख़त्म करता हूँ। सबसे पहले जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। ये लोग जो हैं ये बहुत फॉर्मल होने की कोशिश कर रहे थे जब मैंने इनसे इंटरेक्ट किया, तो आप जो थोड़ा सा रिबेलियन या थोड़ी सी ज़रा आप रेज या गुस्सा को देखें तो उसका मैं ज़िम्मेदार हूँगा, ये नहीं होगा जी। आई एम द बैड इन्फ्लुएंस ऑन दीज गाइज। अगर कोई इस तरह की बात होगी आई टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो सिर्फ इतना है, ये तमाम लोगों ने ज़्यादातर जो सवालात किए हैं दे आर जेन्युइनली कीन कि बिकॉज आप जानते हैं कि नौजवान जो यहाँ पढ़ रहे हैं तो इनका कैरियर, इनका मुस्तकबिल, रोज़गार इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। तो दे वांट, मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछूंगा, उसके बाद सिर्फ द फ्लोर इज़ ओपन टू देम। वो ये है कि आप इन्हें समझा पाएँ, बिकॉज दे सीम एक्सट्रीमली एजिटेटेड मेरे साथ इनफॉर्मल इंटरेक्शन में कि जी हमारा मुस्तकबिल, हम पढ़ लिख जाएंगे तो हमारे रोज़गार का क्या होगा। तो प्लीज़ उसको आप अगर मुख्तसर तरीन अल्फाज में एड्रेस कर दें तो देन द फ्लोर इज़ ओपन टू देम। फर्स्ट ऑफ ऑल असद साहब आपका शुक्रिया, मैं ज़ाबिस का इंतज़ामिया का शुक्रगुज़ार हूँ, सबसे बढ़कर जो तलबा मेरे सामने आज मौजूद है, मैं आप सबका शुक्रगुज़ार हूँ। मैं शुरू अपना पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो एक पूरा मंशूर भी तैयार किया है इलेक्शन के लिए, लेकिन जिस सेगमेंट से मैं बहुत जिसका मैं बहुत पैशनेट हूँ, मैं इसके बारे में आपसे बात तफसीलन में करना चाहूँगा, और वो मेरा अवामी मुआशी मुआहिदा है। इसको मैंने ख़ुद तैयार किया। मैंने चंद एक्सपर्ट्स के साथ बैठ के, जिनसे हमने जब हुकूमत में थे काम लिए थे, जहाँ तक बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम बनाने की बात थी, या हुकूमत सिंध में जो गुर्बत का मुकाबले करने के कुछ मंसूबे हैं हमारे, या सोशल प्रोटेक्शन मंसूबे हैं हमारे, उनके साथ हम इंगेज करते हैं। उनके साथ मैंने ये एक डॉक्यूमेंट तैयार किया, और हमने जो पाकिस्तान की जो हम समझ रहे थे मेन इश्यूज़ हैं उनको एड्रेस करने के लिए क्या करना चाहिए। तो पहले हमने आपस में बैठ के आइडेंटिफाई किया कि कौन से इश्यूज़ हम समझते हैं कि सबसे मेन इश्यूज़ हैं। महंगाई, बेरोज़गारी, गुर्बत के साथ साथ हमने मौसमी तब्दीली, इसलिए हम तो एक्चुअली इन्हीं लोगों के साथ जो सैलाब मुतासरीन के लिए कुछ मंसूबे हमारे हैं, उनके साथ उन पर भी बात कर रहे थे। तो हमारे लिए वो भी एक बहुत बड़ा ख़तरा है। सो इफ़ वी डिवाइड कि पाकिस्तान में तो वैसे बहुत से मसले हैं, लेकिन इफ़ वी वांट टू डिस्टिल देम डाउन टू द ट्रूथ दैट आई आइडेंटिफाइड फॉर माई सेल्फ, कि अब आगे जाके ना सिर्फ आज फिर आगे जो 50 साल है उसमें मैं क्या समझता हूँ कि पाकिस्तान के सबसे अहम इश्यूज़ हैं। तो एक हमारा मुआशी बहरान, और दूसरा जो मौसमी तब्दीली की वजह से पाकिस्तान वाकई ख़तरे में है।
اور مجھے تو میں آکسفورڈ سے پڑھا لکھا ہوں، مگر جو ڈیٹیلز ہیں اس کے حوالے سے وہ تب مجھے سمجھ میں آیا جب پچھلے سال ہم اس بہت ہی بڑا قدرتی آفت جو سیلاب تھا اس سے گزرے۔ اس کے بعد ایکسپرٹ سے دنیا بھر میں انٹریکٹ کرتے ہوئے مجھے یہ پتہ چلا کہ آفٹر دی نارتھ اینڈ دا ساؤتھ پول the largest collection، and اگر کوئی گلگت بلتستان سے یہاں موجود ہے تو ان کو یہ پہلے سے معلوم ہوگا کہ the largest collection of snow and ice anywhere on the planet is the Himalayan region in Pakistan۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جس موسمی تبدیلی کے بارے میں پوری دنیا سراپا احتجاج ہے کہ اس لیے the north and the climate change کی وجہ سے the north pole and south pole are going to begin to melt، اور اس کے جو اثرات ہوں گے مختلف ممالک پہ، ہمارا وے آف لائف پہ، ہمارا ہیلتھ پہ، ہمارا سٹیز پہ ایٹسٹرا، وہ تو اس پہ دیکھ رہے ہیں۔ نیچر کو کیا خطرہ ہوگا اس سے، ہمارے پولر بیئرز کو، ہمارے پینگوئنز کو۔ میں نے یہ کبھی کہیں نہیں سنا کہ کیا بنے گا of those 250 million people that live directly beneath the third largest collection of ice and snow anywhere on the planet. The polar bears or penguins nahi, 250 million people are going to be affected. First, by perpetual flooding, جیسے یہ ہمارے یہ برف پگھلے گا، اور پھر اس کے بعد بائی پرپیچول ڈراؤٹ۔ تو اس ایشو کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ نہ صرف آپ کے سیاستدان مگر ہم سب کا یہ ذمہ داری ہے کہ ہم نہ صرف پاکستان کے عوام کو اس ایشو کے بارے میں اور کہ ہم کتنے خطرے میں ہیں اس ایشو کے بارے میں سمجھائیں، مگر ہم دنیا بھر میں یہ آواز اٹھائیں کہ پاکستان ایک فرنٹ لائن سٹیٹ ہے۔ ہم 1% سے کم کنٹریبیوٹ کرتے ہیں دنیا کے کاربن ایمیشنز میں، اور ہمارے تو سروائیول از ایٹ اسٹیک، اینڈ ہم اپنے بھی پورا فوکس اپنے آپ کو اس خطرے سے بچانے پہ لگا دیں، اور دنیا کے ساتھ مل کے، اس لیے کسی ایک ملک کا تو بس کی بات نہیں ہے، یہ ہمارے ریجن کا اور پھر پوری دنیا کے ساتھ مل کے ہمیں اس کا مقابلہ کرنا پڑے گا۔ تو ایک طرف ایک ایکسسٹینشل کرائسس، اور ساتھ ساتھ جن مشکل معاشی حالات سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ میں نے اپنے جو فیکٹس اینڈ فگرز ہم نے اپنا عوامی معاشی معاہدہ میں انکلوڈ کیا ہے، one of the most starkest examples is کہ 8 years ago if a family had a joint income of 35,000 rupees تو پھر وہ اپنے بچوں کو نیوٹریشس کھانا بھی کھلا سکتے تھے، تعلیم بھی دلوا سکتے تھے، ریکریشن یا ایمرجنسیز میں اپنے بزرگوں کا علاج بھی کروا سکتے تھے۔ آج اگر وہی کام کرنا ہے تو کم از کم آپ کا جوائنٹ انکم 70,000 روپیز کا ہونا ہے۔ اب 8 سال میں لوگوں کا تنخواہ میں اتنا اضافہ نہیں ہوا، لوگوں کے آمدنی میں اضافہ نہیں ہوگا، تو ان حالات میں ہم کیا کریں؟ ہم نے بیٹھ کے سوچا اور سمجھا کہ جو روایتی طریقہ کار ہے اس ملک میں، جس کو ہم کہتے ہیں ٹرکل ڈاؤن اکنامکس، کہ آپ اپنے اشرافیہ کو فیسیلیٹیٹ کریں کہ جو امیر لوگ ہیں وہ مزید پیسہ کمائیں، اور اگر ان کے پاس زیادہ پیسہ ہوگا تو پھر خود بخود وہ زیادہ لوگوں کو روزگار دلوائیں گے، اور آٹومیٹکلی جو ہے کسی طریقے سے یہ معاشی فائدہ ہمارا نچلے طبقہ تک پہنچے گا۔ کہ یہ اب ثابت ہو چکا ہے کہ یہ ایک ناکام طریقہ کار ہے، اور جو طریقہ کامیاب ہو سکتا ہے وہ یہ کہ اگر آپ اپنا پسماندہ طبقات کو، اپنے نچلے طبقات کو، عام
آدمی کو امپاور کریے اسی ریسورسز کے ساتھ، تو وہ ریسورسز آپ کا زیادہ کام آئے گا اور آپ کی معیشت کی ترقی اوپر سے نیچے نہیں، نیچے سے اوپر ہوگا۔ پاکستان کے فائنینشیل کرائسس کو سمجھتے ہوئے جب ہم نے ہمارے فگرز کو انالائز کیا تو میرے لیے یہ بہت حیران کن بات تھا کہ ہمارا وفاقی حکومت کے پاس ایسا 17 وزارتیں تھے جو کہ 2015 میں 18ویں ترمیم کے مطابق ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، آج تک نہیں ہوئے، اور سالانہ جہاں ہم اس معاشی کرائسس میں ہے more than 300 billion rupees are spent by the government of Pakistan just to run these 17 ministries. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا وفاقی بجٹ سے اشرافیہ کو اگر ہم ٹیلی کرتے ہیں کہ کتنا سبسڈیز ملتے ہیں ہمارا ملک کی اشرافیہ کو، ہمارا بجلی گھروں کو، ہمارا فرٹیلائزر کمپنیز کو، ہمارے بڑے بڑے ایلیٹ کو، وہ 1500 ارب روپیہ سالانہ اشرافیہ کو پاکستان کی حکومت سبسڈی کی صورت میں دلواتے ہیں۔ تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم انشاءاللہ تعالی حکومت میں آ کے نہ صرف وہ 17 وزارتیں بند کریں گے، مگر یہ تمام جو اشرافیہ کا سبسڈیز ہے ان کو ختم کر کے اپنے عوام پہ خرچ کریں گے، اپنے پسماندہ طبقات کو، نچلے طبقہ کو ریلیف، نہ صرف ریلیف پہنچانے کے لیے مگر ہمارا اکانومی کو باٹم اپ سٹیمولیٹ کرنے کے لیے۔ اس کا جو موڈس ایپرینڈا ہوگا وہ یہ کہ ہمیں جہاں ہم حکومت کی وہ وزارتیں بند کر کے نان ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کاٹ رہے ہیں، ہمیں ڈیولپمنٹ پہ تو خرچ کرنا پڑے گا۔ ہمیں اف یو کمپیئر قائد عوام شہید ذوالفقار علی بھٹو کے وقت سے آج تک اگر آپ کمپیئر کریں تو اس وقت ہمارا جو پبلک سیکٹر کی ڈیولپمنٹ کا ایکسپینڈیچر تھا وہ 12% آف جی ڈی پی تھا، آج ہم 2% آف جی ڈی پی پہ پہنچ چکے ہیں۔ ہمارا پروپوزل یہ ہے کہ ہم پاکستان کی پورا جو ڈیولپمنٹ ماڈل ہے اس کو ریوزٹ کریں اور ہم اپنے موسمی تبدیلی کا خطرہ کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا تمام جو ہم ڈیولپمنٹ کے کام کرتے ہیں وہ اسی لحاظ سے دیکھیں کہ ہمیں ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان بنانا ہے، جس سے ہم جو اب یہ چینجز آ رہے ہیں ان کو ہم نہ صرف برداشت کر سکتے ہیں، اپنے عوام کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، ان کی زندگی کو، ان کو، ہمارا معیشت کو، اور ٹیک دس چیلنج بائی دا ہارنس۔ اس طریقے سے ہم اگر حکومت کی طرف سے اپنا اریگیشن انفراسٹرکچر، ہمارا کمیونیکیشن انفراسٹرکچر، ہمارا ایگریکلچر انفراسٹرکچر، ہمارا انرجی ٹرانزیشن میں ہمارا انرجی کا انفراسٹرکچر، اگر ہم ان پہ اس طریقے سے انویسٹ کریں، ہم نہ صرف موسمی تبدیلی کا مقابلہ کر سکتے ہیں مگر ہم اکنامک اپرچونٹیز کریٹ کر سکتے ہیں ہمارے عوام کے لیے، ہم سو کالڈ گرین جابس کے مواقع پیدا کر سکتے ہیں ہمارا عوام کے لیے ملک بھر میں۔ اگر ہم نے اتنا، I'm sorry I'm going on very long, I'm just about to conclude and then hand over to you، کہ ہم اگر یہ مشکل فیصلے ہیں، میں نے تو 18 مہینہ گزارا ہے وفاقی حکومت میں، میں جانتا ہوں کہ اسلام آباد کی بیوروکریسی کی ذہنیت کیا ہے، وہ یہ ہے کہ وہ نہ خود کچھ کرنا چاہتے ہیں نہ کسی اور کو کچھ کرنا دینے کی اجازت ہے، اور ساتھ ساتھ بہت پاورفل لابیز ہیں ہمارا اکانومی میں، ہمارا ایلیٹ کے جو حکومت پہ اور معاشرے پہ انفلوئنس رکھتے ہیں۔ اگر کوئی بھی حکومت یہ فیصلہ کرے کہ ہم ان کے وزارتیں ختم کر دیں گے، ہم ان کے سبسڈیز ختم کر دیں گے، تو ایک پاورفل سیکٹر سے پاورفل ریاکشن آئے گا۔
مگر اس لیے کہ حکومت اسی پیسہ کو عوام پہ خرچ کر رہی ہیں, چاہے وہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تھرو, چاہے وہ ہمارا مزدور کارڈ کے تھرو, چاہے وہ ہمارا کسان کارڈ کے تھرو, چاہے ہمارا نوجوان کارڈ کے تھرو, چاہے ہمارا سولر ٹرانزیشن کو یقینی بنانے کے لیے 300 یونٹ سولر بجلی کے تھرو. اس طریقے سے تو پاکستان کے عوام حکومت کے ساتھ, ان پالیسیز کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اور جتنے بھی چیخیں نکلتے ہیں اسلام آباد کی بیوروکریسی کے اور ہمارا اشرافیہ سے, ان کا کوئی فرق نہیں پڑے گا. اس لیے پاکستان کے عوام آپ کے ساتھ دیں گے. تو یہ بڑا ایک تھوڑا سا لمبا میں نے ایکسپلینیشن کیا, یہ بڑا سمپل میرا تھاٹ پروسیس اس عوامی معاہدہ کے پیچھے ہے. یہی وہ نیا سوچ ہے جس سے میں پاکستان کے عوام کو اپیل کرنا چاہ رہا ہوں کہ ریشنالٹی میرا یہ اس پہ جو ہمارا ریشنالٹی ہے, جو ہمارا ایشوز ہوں گے, وہ آپ ضرور سوال کریں. بٹ دس از مائی کیس بفور یو اینڈ دا پیپل آف پاکستان کہ مشکل وقت ضرور ہیں, مسائل بہت زیادہ ہیں, بٹ فار بگ پرابلمس وی کین پرپوز some simple solutions. I thank you. بلال صاحب, you would be surprised to know کہ جب میں ان لوگوں سے انفارمل ایکشن کر رہا تھا تو یہاں پہ ایک لیڈی تھی who is from جو گلگت بلتستان کی تھی. کھڑی ہو جائیں نا, کوئی ایسی بات نہیں, کیوں گھبرا کیوں گئی ہیں. ہاں, السلام علیکم. انہوں نے یہ کہا تھا, فرسٹ تھنگ شی سیڈ, انہوں نے کہا جی کہ میں آپ پوچھو کیا سوال کیا تھا. السلام علیکم, میرا نام آصف افسر ہے. آئی ایم اسٹوڈنٹ آف ڈیولپمنٹ اسٹڈیز اور میرا تعلق گلگت بلتستان سے. ماشاءاللہ, نائس ٹو میٹ یو. نائس ٹو میٹ یو. تو ایز یو سیڈ یور مینڈیٹ از کلائمیٹ چینج, تو میرا کوشچن بھی کلائمیٹ سے ہی ریلیٹڈ تھا. تو ایز یو سیڈ کہ گلگت بلتستان از ویری پرون ٹو کلائمیٹ چینج اینڈ اٹس فیسنگ ویری سیریس ایشوز. سو واٹ آر یور اردو بولو نا تھوڑی سی, کیا ہوا؟ جی ٹھیک ہے. ہاں, تو کیا آپ کی پلاننگس ہیں, کیا اسپیسیفک اسٹریٹجیز ہے گلگت بلتستان کے لیے کہ جس کی وجہ سے آپ وہاں پہ جو فلڈس ہوں گی یا گلیشیئر ایروجنز یا ہیٹ ایروجنز وغیرہ ہوں گی, اس کے لیے اس رسک کو ریڈیوس کرنے کے لیے وٹ آر یور اسپیسیفک, کیونکہ کلائمیٹ چینج ایک ایسا ایشو ہے جس کے لیے آپ کو چاہیے. اچھا, ایک میں بات بتاؤں, کہہ رہی تھی میں یہ سوال سر پوچھ سکتی ہوں. میں کہا تمہارا نام آصفہ ہے اور تم ڈر رہی ہو یہ سوال کرنے سے. مجھے یہ بتاؤ, ابھی تک جو انہوں نے کلائمیٹ چینج پہ بات کی اس پہ آپ کو اطمینان ہوا کچھ کہ ایٹ لیسٹ ان کی پرائیورٹیز میں ہے؟ جی جی بالکل, آئی ایم ہیپی ٹو ہرڈ دیٹ. چلے, تھینک یو ویری مچ. لے بھیا, اگر کوئی تھینک یو آصفہ, آپ کو بہت شکریہ. میں آپ کو بتاؤں, اپنے in all of my travels all across Pakistan, I was the most touched جب میں گلگت بلتستان میں ہی تھا, اور کچھ ینگ ویمن سے انٹریکٹ, آپ سے بھی کم عمر تھے, I think they were in high school. ایک نے مجھے شہید بی بی کے کتاب کے بارے میں, ڈاٹر آف ڈیسٹنی کے بارے میں سوال کیا, دوسرا نے مجھے موسمی تبدیلی کے بارے میں سوال کیا. اور I mean and again کہ آج بھی آپ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہوئے یہ سوال پوچھ رہے ہیں, I think it's significant because you feel it is a matter of your survival. The people of Gilgit-Baltistan have seen, they experience, they're witnessing how their environment is changing. But this is not, it is the most perhaps obvious or most significant, the people in Gilgit-Baltistan, but actually all over Pakistan. یہ جو سیلاب آیا تھا جس کی وجہ سے پاکستان کے اتنا نقصان ہوا, وہ جنوبی پختونخوا, جنوبی پنجاب, سندھ اور بلوچستان کو ایک ہی قدرتی آفت کی وجہ سے تاریخی نقصان ہوا. گلگت بلتستان کی کچھ مسائل کا آپ نے ذکر کیا. یہ میں لاہور سے ابھی ہو کر آیا ہوں, وہاں تو آپ سانس نہیں لے سکتے. کبھی آپ چاہے وہ ہم فلڈس کے تو obviously اس کا ایک امپیکٹ ہوتا ہے, مگر اسی فلڈ سے پہلے we had the longest drought that we have ever seen.
جس کا نقصان نہ صرف ہمارا ذرائع معیشت پہ مگر اس حد تک پہنچ چکا تھا کہ we had the first forest fires that we'd seen in a long time in Pakhtunkhwa and in Balochistan. تو ہمارا پروپوزل ہی یہ ہے کہ we need to now end جو روایتی طریقہ کار ہے ہمارا منصوبہ بندی کا، ہمارا ڈیولپمنٹ پلاننگ کا، کہ کسی ایم این اے نے کہا کہ میرا یہ سڑک بنا دیں یا کوئی ایسے پروپوزل آئے، اور جو پاکستان کا تمام ڈیولپمنٹ آؤٹ لے ہیں تو اس نظر سے دیکھا جائے کہ ہم نے ایک کلائمیٹ ریزیلینٹ پاکستان بنانا ہے، ہم کیسے گلگت بلتستان کے انفراسٹرکچر، پورا پاکستان کا مگر اس لیے کہ آپ کا سوال وہاں سے تعلق، ہم کیسے اب اگر گلگت بلتستان میں انفراسٹرکچر پہ خرچ کر رہے ہیں تو کس طریقے سے ہم اس کو کلائمیٹ ریزیلینٹ بنا سکتے ہیں۔ اگر ایگریکلچر کا نظام جو چھوٹا موٹا وہاں چلتے ہیں اچھے جب موسم ہے، اس کو بھی دیکھا جائے کہ ہم کیسے اس کو اب اڈیپٹ کر سکتے ہیں اس صورت میں جہاں موسمی تبدیلی ہمارا ذرائع نظام کو نہ صرف گلگت بلتستان میں مگر ملک بھر میں متاثر ہو رہا ہے۔ ہم جہاں تک انرجی کا یا سوال ہے وہاں تو ضرور ہمارا کنٹریبیوشن تو صرف 1% سے کم ہے دنیا کا، تو شاید اگر اس لحاظ سے ہم میسو امپیکٹ نہیں ڈال سکتے ہیں، مگر ہم پاکستان کا کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں اس جدوجہد میں۔ اینڈ ویسے ہی میں سمجھتا ہوں اگر آپ گلگت بلتستان سے تعلق رکھتے ہو، اگر آپ بلوچستان اور سندھ سے تعلق رکھتے ہو، اگر آپ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھتے ہو، اگر آپ پشاور پختونخوا کے دیہاتوں سے تعلق رکھتے ہو، تو ویسے آپ کا اعتماد نہیں ہے اس ملک کی بجلی کے نظام پہ اینی وے۔ ایکچولی اگر آپ کراچی سے بھی تعلق رکھتے ہو تو آپ کا اتنا اعتماد نہیں ہے کہ الیکٹرک پہ، تو ہمیں گرین انرجی کی طرف جانا پڑے گا۔ ہمارا انرجی ٹرانزیشن کی جو میں نے پروپوزل اپنے منشور میں دیا ہے وہ دو، ایک کہ میں ہر ڈسٹرکٹ میں، ہر ڈسٹرکٹ میں دوسرے آپشنز ہوں گے، مگر ہر ڈسٹرکٹ میں ہم پبلک پرائیویٹ کی ماڈل لے کے گرین انرجی پارکس بنائیں، جس سے حکومت کی انویسٹمنٹ اور کنٹریبیوشن اس پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ میں زمین ہوگا، اور ہم پرائیویٹ سیکٹر کو دعوت دیں کہ وہ چاہے وہ سولر ہو، چاہے وہ ونڈ ہو، آپ کے ہاں کوئی ہائیڈل ہو یا جو بھی ہو، کہ ہم پبلک پرائیویٹ ماڈل کے تھرو، گرین انرجی پارکس کے تھرو آف گریڈ سولوشنز دلوانا شروع کرتے ہیں، تاکہ ہم کم قیمت میں اپنے تمام لوگوں کو، عوام کو کم قیمت کی بجلی دلوا سکتے ہیں۔ میرا جو 300 یونٹ کا پروپوزل ہے جس کا کافی تنقید کیا جاتا ہے وداؤٹ ریڈنگ، جو کہ I'm sure you object to the most، کہ جو میرا 300 یونٹ کا پروپوزل ہے وہ یہ کہ ہم 300 یونٹ کا کہ الیکٹرک کا بل سبسڈی نہ دیں، ہم 300 یونٹ کی سولر کے لیے غریب لوگوں کو یہ دلوا دے، تاکہ ان کو اپنا انرجی نیڈز بھی وہ پورا کرے اور اپنا ہم کیٹلائز کریں ہمارا، اگر ہم نے یہ جمپ سٹارٹ کرنا ہے پاکستان کی انرجی ٹرانزیشن کو، تو اتنا ہیوج انویسٹمنٹ اور سپورٹ حکومت کی طرف سے will encourage more people to join this energy transition and encourage economic activity۔ اسی طریقے سے اگر آپ گھر بنا رہے ہیں، ان کو اب ہمیں کلائمیٹ ریزیلینس کے لحاظ سے دیکھنا پڑے گا۔ جن شہروں کا موسمی تبدیلی کی وجہ سے سبی ہو، بلوچستان یا ہمارا جیکباد ہو، صوبہ سندھ کا، وہ 50 ڈگری سے زیادہ وہاں ٹیمپریچر ہوتا ہے۔ جو بھی انٹرونشنز کرنے پڑیں گے ہمارے شہروں کے کلائمیٹ کو بہتر کرنے کے لیے، اس میں ہمیں انویسٹ کرنا پڑے گا۔ جی بلال صاحب، آئی ایم سوری
اس طرح بہت زیادہ I'm sorry. Okay, fine. Please, let's do a مجھے یہاں پہ ایک خاتون کیا غالباً لاسٹ میں تھی وہ بیٹھی ہوئی. I'll keep short answers. ان کو مائک دیں کیونکہ یہ جو آپ کا آج کل یہ جو چل رہا ہے نا جی سلوگن کہ چنو نئی سوچ کو, اس کے ریفرنس میں ان کو کوئی پیپلز پارٹی کا نعرہ یاد آیا تھا. تو آپ بتاؤ. اچھا اس کے بعد نا آپ لوگ اپنے ہاتھ کھڑے کیجئے گا تاکہ میں آپ کو ریکگنائز کروں. ایک بات میں انتہائی ڈٹائی سے تم لوگوں کو یہ کہہ رہا ہوں کہ I would prefer to have more questions from girls rather than boys, کیونکہ یہ بیوی شہید کے بیٹے بھی ہیں. جی جناب علی. ہاں. Assalamu alaikum. My name is Rabel and I'm from the Management Sciences Department. Wow. So sir, the current slogan of your manifesto is Chuno Nayi Soch Ko. But my question is, have you forgotten roti, kapda aur makan? Because میں نئی سوچ کو تبھی چنوں گی جب میری بیسک نیسیسٹی روٹی کپڑا اور مکان پوری ہوگی. So please I would like you to shed some light on it. Thank you. تو I hope I hope کہ جہاں تک روٹی کپڑا اور مکان کا سوال ہے, میرا عوامی معاشی معاہدہ اس بات کی ثبوت ہے کہ ابھی تک ہم روٹی کپڑا اور مکان کو ایک بنیادی فلسفہ تو سمجھتے ہیں, مگر جس نئی سوچ کی میں ذکر کر رہا ہوں وہ اس لیے کہ اگر ہم نئی سوچ کی طرف نہیں جاتے ہیں نا, تو آپ چاہ روٹی کپڑا مکان آپ کا منشور ہو, تبدیلی آپ کا منشور ہو, ملک کو چوتھی بار نواز دو آپ کا منشور ہو, وہ نئی سوچ کے بغیر آپ اپنے منشور پہ عمل نہیں کر سکتے. میں نے میں سیاست میں مطلب الیکٹ ہوا 2018 میں خان صاحب کے دور کو بھی بڑے نزدیک سے دیکھا ہوں. میں میاں صاحب کے دور میں یا اس کی بھائی کی حکومت میں ایک حصہ دار رہا ہوں. اس کے ٹیل اینڈ پہ یا بعد میں جو ڈیولپمنٹس ہوئے ہیں آپ سب کے ساتھ میں وہ دیکھتا آ رہا ہوں, اور مجھے ایک مایوسی محسوس ہوتا ہے, اور ضرور آپ سب کو یہ مایوسی محسوس ہو رہا ہوگا کہ ایک قسم کی نفرت اور تقسیم کی سیاست اس وقت پاکستان میں عروج پہ ہے, اور اس نفرت اور تقسیم کی سیاست نے ہمارے پورے معاشرے کو تقسیم کیا ہے. ہائپر پارٹیزنشپ اینڈ ہائپر پولرائزیشن اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اٹ از کرپلڈ ہمارا جو, چاہے وہ ہمارا جمہوری نظام ہو, چاہے ہمارا حکومت کرنے کا نظام ہو, اور ہمارا پورا معاشرے میں جو ایک فیور ہے, I call it a fever, اس فیور کو ہمیں توڑنا پڑے گا. اور جب تک یہ فیور کو ہم نہیں توڑتے اور وہی پرانی سیاست کی ہم آگے اسی پہ عمل درآمد کرنا ہے کہ میرا حکومت بنے تو میں نے اپنے مخالف کو جیل میں ڈالنا ہوں, اور سب جو میرے ساتھ ہے وہ تو اچھے, جو میرے ساتھ نہیں ہیں وہ تو غدار یا جو بھی. اور اگر اسی طریقے سے ہم نے سیاست کرنا ہے آگے جا بھی یہی ہونا ہے کہ جو بھی الیکشن جیتتا ہے تو وہ اس قسم کا سیاست کرے, اور باقی جو اپوزیشن ہے وہ رکاوٹ بنے ہمارا حکومت میں, ہمارے نظام میں چلنے سے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ ملک چل سکتا ہے. At the precipice at which we are standing on this moment, if you believe that the economic crisis that Pakistan is facing, that every single citizen of this country is feeling right now, is one of the worst we've experienced in our history. دوسری طرف جس طریقے سے میں نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کیا, it's not as sexy, but climate change کا جو خطرات ہمیں ہیں شاید کسی اور ملک کو اتنا خطرہ ہو. تیسری طرف جو آپ کا دہشت گردی کے اور دہشت گرد جو ایک بار پھر سر اٹھا رہے ہیں اتنے عرصوں بعد, وہ بھی آپ سب کو نظر آ رہے ہیں. اب ہمیں ایز اے کنٹری ہمارا فوکس یہ ہونا چاہیے کہ ہم ان مسئلے کو کیسے حل کریں. اور مجھے جس چیز سے مایوسی ہے کہ جو ہمارے سے بہت ایکسپیرینس تو ضرور ہوں گے 70+ جو ہمارے دوسرے سیاسی مخالف ہیں, وہ وہی پرانی سیاست کرنا چاہ رہے ہیں جس سے یہی نفرت اور تقسیم میں اضافہ ہوگا, اس پارٹیزنشپ اور پولرائزیشن میں اضافہ ہوگا, اور ہمارا حکومت سے آپ کے مسائل حل کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ میں پاکستان کے عوام سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اگر حکومت میں
آیا میں اگر اس ملک کی جو 8 فروری کو الیکشن ہے میں وہ جیتتا ہوں اور وفاقی حکومت بناتا ہوں، میرا کوشش یہ ہوگا کہ میں یہ نفرت اور تقسیم کی سیاست کو ہمیشہ کے لیے دفن کر کے آگے بڑھے، اور اپنے دور میں پاکستان پیپلز پارٹی کی جو ہمارا ایک سوچ ہے، جو نہ صرف میرا سوچ ہے، میری والدہ کے دور میں ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ ہم نہ کوئی سیاسی قیدی کو قید میں رکھیں گے، نہ ہم کسی میڈیا چینل نصرت جاوید صاحب یا کوئی اور کے خلاف کوئی پابندیاں ڈالیں گے اس لیے کہ انہوں نے مجھے برا بھلا کہا. اور اسی طریقے سے اس نئی سوچ کے ساتھ میرا امید ہے کہ ہمارے معاشرے میں ہم اس سمت پہ چلیں گے جس سے ہم ترقی کر سکیں گے، جس سے ہم سب مل کے مسائل کے حل نکال سکتے ہیں، جس سے ہم یہ مان لیں کہ سیاست میں سیاسی اختلاف ہوگا، اختلاف رائے ہوگا، مگر اس کا یہ ضروری تو نہیں ہے کہ ہم سیاست کو ذاتی دشمنی میں تبدیل کریں. تو یہ میرا کوشش ہے، اور یہی میرا نئی سوچ کی نعرے کے پیچھے جو فلسفہ ہے. اب یہ نہ سمجھیں کہ میں روٹی کپڑا اور مکان کی جو بنیادی سوچ ہے، جو ہمارا نظریہ ہے، اسی کو ایک صرف بیس بنا کے ہم اپنے منشور میں نے یہ تیار سوال کرتے اس ہیں. لیے میرے دل کو لگا کہ 67-68 میں جب میں ابھی اسٹل آئی واز ان اسکول، تو میں خود بھی ان نعرہ لگانے والوں میں سے ہوتا تھا. مانگ رہا ہے ہر انسان روٹی کپڑا اور مکان، اینڈ آئی ایم گلیڈ کہ آپ کی اس نسل کو بھی یاد ہے. اب چونکہ آپ نے اظہار رائے وغیرہ کی، آزادی کی بات کی، اور سوالات جو ہے نا، یہ میرا خیال ہے آپ لوگوں کے ساتھ کافی فرینڈلی ہو رہے ہیں. نہیں اس کے بعد تمہاری زین العابدین، یہ ان کا سوال چونکہ آپ نے آزادی رائے کی بات کی ہے، تو ان کی ایک بات جو ہے آئی تھنک دیٹ واز امپورٹنٹ، یو مسٹ آسک. Assalamu alaikum, sir. My name is Huma. I'm a student of MHRM. My question is related to your proposed New People's Economy. کیا ہمیں آپ تھوڑی مثال دے کے بھی بتا سکیں گے کہ کیسے نیو پیپلز اکانومی پاکستانیوں کی؟ آپ تو کچھ اور وہ یعنی مشکل والا سوال کر رہی تھی جس میں نہیں سر وہی والا کوشچن ہے، وہی والا وہ والا پوچھے نا، فیلڈ والا جس میں آیا تھا نا وہ ذکر. ہاں رائٹ. سو نیو پیپلز اکانومی کیسے پاکستانیوں کی مدد کرے گی بے روزگاری اور بڑھتی ہوئی مہنگائی سے نکلنے میں؟ اگر آپ ہمیں تھوڑی مثال دیں گے. آپ نے اوریجنلی اب ان کو اپنا سوال پوچھنے دیں. This was my question, sir. This was my question. Yeah. اچھا، لیکن یہ چونکہ اس کو وہ کافی ایکسپلین کر چکے ہیں نا. اچھا زین العابدین، میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سر آپ کی ریپیٹ نہ ہو، کوئی نئے ایشوز آ جائیں. یہ ویسے مجھے انہوں نے تاثر یہ دیا تھا بہت جلدی let me try and answer the question very quickly. ایک تو جو میں نے ایکسپلین کیا، جو میرا specific proposals voteter.com پہ جا کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے جو 10 نکات میں سے میں چند نکات کو آپ کو سمجھانا چاہوں گا جس سے میں سمجھتا ہوں کہ ہم عوام کو مدد پہنچا سکتے ہیں. ویسے جو ہمارا ڈیولپمنٹ اسٹریٹجی ہے، ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا ماڈل کا پروپوزل ہے، ہمارا ریسٹرکچرنگ کا جو پروپوزل ہے، ہمارا اپنا ڈیولپمنٹ ایکسپینڈیچر کو 2% جی ڈی پی کو 12% جی بی ٹی تک پہنچانے کا جو وعدہ ہے، اس سے امید ہے کہ ہم نہ صرف اکنامک ایکٹیویٹی پرووائڈ کریں گے مگر روزگار کے مواقع پرووائڈ کریں گے. ساتھ ساتھ جو وہ سبسڈیز جس سے میں نے اشرافیہ سے لے کے ڈائریکٹلی عوام کو پہنچانا ہے، اس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی اضافہ کے ساتھ ساتھ خواتین کو بلا سود قرضے دلوانے کے وعدہ ہم نے کیا ہے، جس سے وہ اپنا کاروبار شروع کر سکے، اپنے گھر کا خیال رکھ سکے، اپنی کردار ادا کر سکے معیشت میں. ہم نے اس کو پیپلز پاورٹی ایلیویشن کے نام سے صوبہ سندھ میں شروع کیا ہے، جہاں 1 لاکھ خواتین اس منصوبے سے فائدہ اٹھا رہے ہیں. جو ہمارا مزدوروں کے لیے پروپوزل ہے کہ ہم جب ڈیوالو کریں گے وہ 17 وزارتیں، ان میں سے EOBI انشاءاللہ تعالی ڈیوالو ہوگا، اور ہم اس کو اب ایکسپینڈ کرنا چاہتے ہیں، اڈیپٹ کرنا چاہتے ہیں 2024 کے لیے. اور اس میں ہم نے یہ بے نظیر مزدور کارڈ کا کانسیپٹ
اپنایا ہے جس سے ہم چاہتے ہیں کہ تمام مزدور چاہے وہ حکومت کے ادارے میں پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے میں چاہے آپ سیلف امپلائڈ ہو آپ کسی کے گھر پہ کام کرے آپ کسی دکان پہ کام کرے that they can all benefit from our labor policy. Register and get a Mazdoor card, contribute and then at the end of the day receive Social Security and their pension. In the interim, جو facilities ہم صحت کے لیے علم کے لیے جو سپورٹ لیبر کے لیے دیا جاتا ہے اس کو ہم اس ایکسپینڈڈ ڈیفینیشن آف لیبر کو بھی یہی سپورٹ دلواتے اور ہمارا کوشش یہ ہو کہ اب اس کو یقینی بنائیں کہ مزدور کو محنت کا صلہ ملیں اور ان کا فکر صرف یہ ہو کہ میں میرا کہ مزدوری کرنا ہے اس کے علاوہ ان کے بچوں کی تعلیم ہو ان کے بزرگوں کا صحت ہو ہم ان چیزوں کو کور کریں اسی طریقے سے نوجوانوں کے لیے کسانوں کے لیے باٹم آف دا پیرامڈ کے لیے ہم نے ایسے انٹرونشنز پرپوز کیا ہے جس سے ہم سمجھتے ہیں ہم بے روزگاری غربت اور مہنگائی کا مقابلہ کر سکتے ہیں یا ایک قسم کی مالی مدد و تحفظ عام شہری کو پہنچا سکتے ہیں. اچھا بلال صاحب میں آپ کو ایک بات سے آگاہ کرنا بھول گیا ہوں یہاں جو آپ بچے دیکھ رہے ہیں نا جی یہ ایک لمیٹڈ ہے بیکاز آف آر یعنی کہ پروڈکشن لمیٹیشنس اس کی وجہ سے ظاہر کیمرہ اور لائٹس اور یہ وہ کرنی ہوتی ہیں اس وقت اس طرح کے بہت سارے ہالس میں یہاں کے اسٹوڈنٹس آپ کو سن رہے ہیں. Oh, really? یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے بارے میں آپ کو دیگر بات بتاؤں یہ کوئی نیپوٹزم نہیں ہوا ہے. I can assure you otherwise I wouldn't have been sitting here. یہ تمام کے تمام جو بچے جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی طرح ڈسٹنکشن حاصل کی ہے. Most of them are medal holders, not نکما students like me. تو اس لیے پلیز بی ایشور کہ یہ کوئی ان کی سلیکشن جو ہے اٹس پیورلی آن میرٹ ایبسلیوٹلی میرٹ. ہاں زین آپ کو سوال کرنا چاہ رہے تھے. السلام علیکم میرا نام زین العابدین ہے میں سوشل سائنس ڈپارٹمنٹ میں سے ہوں اور سائیکالوجی میرا میجر ہے. آپ نے معاشی بحران کے بارے میں بات کی تو آپ نے اپنی پچھلے سال آپ کی بھی حکومت تھی اور آپ نے خان صاحب کی حکومت کو بھی دیکھا تو وہ دیکھیں معاشی ترقی کی تو مشکلات وغیرہ ہیں پاکستان جو مسئلے فیس وغیرہ کر رہا ہے وہ کیا اس کے علاوہ کیا رکاوٹیں وغیرہ ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو ترقی وغیرہ جو ہے وہ حاصل وغیرہ نہیں ہو رہی؟ تو ایک تو یہ ہے کہ ہمارے افسوس کے ساتھ جو حکمران ہوتے ہیں وہ اس سنجیدگی کے ساتھ میرا خیال میں جس کرائسس سے ہمارا ملک آج سے نہیں کچھ سالوں سے گزر رہا ہے اس سنجیدگی سے یہ کرائسس کو نہیں سمجھنا I don't think it's an issue of نہ سمجھ رہے ہیں مگر اس کو نان سیریسلی ٹیکل کیا جا رہا ہے. اور اگر آنیسٹلی اگر ہم کوئی اور ملک ہوتا چاہے وہ خان صاحب کا دور ہو یا پچھلی حکومت کے دور ہو یا اس سے پہلے پورا ملک کا ایک فوکس ہوتا کہ ہم پاکستان کو اس معاشی بحران سے کیسے نکالے کیسے بچائیں. اس لیے جو تکلیف پاکستان کے عوام اس وقت جس سے گزر رہے ہیں وہ شاید ہماری تاریخ میں اس قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں ہوا ہو. اور جو خطرے ہمارا اوور آل ملک کی ریاست کی معیشت کا ہے انٹرنیشنل ڈومین میں وہ شاید اتنا ونربل ہمارا ملک کبھی نہیں رہا ہے جتنا آج ہے. انفارچونیٹلی جبکہ یہ حالات چل رہے تھے دونوں آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ ہمارا حکومت نے بہتر کیا دونوں حکومتیں خان صاحب کے اکنامک ٹیم اور جو ہمارا حکومت کا اکنامک ٹیم تھا دونوں نے ملک کی معیشت کے ساتھ سیاست کھیلا. دونوں نے اس سنجیدگی کے ساتھ اس کرائسس کو ایڈریس نہیں کیا جس سے مجھے بہت افسوس ہوا. ایک تو خان صاحب کا تو آپ سب کو معلوم ہے شاید اگر نہیں میں دہراتا ہوں اپنے دور کا جو بھی آپ کرٹیسائز کریں گے فار اٹس اوور آل economic policy اور economic contribution etc. جس بات کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ یہ کہ جب خان صاحب کو نظر آ رہا تھا کہ وہ عدم اعتماد ہار رہا تھا تو اپنا کیا ہوا IMF کے ساتھ معاہدہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے خان صاحب نے 20 روپیہ کم کروایا پاکستان میں پیٹرول کی قیمت تاکہ پاکستان کے عوام کو یہ محسوس ہو کہ اس کے دور میں تو پیٹرول کم تھا اور ہمارے آنے والے جو اس کے بعد جو حکومت ہے وہ آئے تو دیکھو
पेट्रोल की कीमतें ऊपर हुए तो वो लोग बुरे होंगे। इसका जो बोझ है ना खान साहब ने उठाना है, ना शरीफ साहिबान ने उठाना है। ये जो कॉस्ट हमारा मईशत को हुआ कर्ज की सूरत में, जिस तरीके से हम डैमेज हुए, इसका बोझ मुझे आपको उठाना पड़ेगा आगे जाके। हमने समझा कि अब हम तो let me conclude, sorry, कि हम अब तो नई हुकूमत आया है, हम तो इन चीज़ों को एक सीरियसनेस के साथ लेंगे। शुरू में एक सीरियसनेस के साथ लिया भी गया और बड़ी मुश्किल से, इसलिए जब इंटरनेशनल डोमेन में आपके इंटरनेशनल क्रेडिबिलिटी वो किसी एक शख्स को नहीं देखते। अगर खान साहब अपना माहिदा को तोड़ते हैं तो पाकिस्तान ने अपने माहिदा को तोड़ा है, तो पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के सामने इसको धचका लगता है। मगर काफ़ी मुश्किलात के बावजूद के बजाय जो नई हुकूमत था एक मिल के मुश्किल से काम करके पाकिस्तान को एक बार फिर IMF की प्रोग्राम रिवाइव हुआ, वो सो कॉल्ड डिफ़ॉल्ट से हम बचे। और जब उसका पहला किस्त पाकिस्तान आ रहा था तो उसी वक्त वो चीज़ें हो रहे थे। सिंध और बलूचिस्तान की तरफ वो बारिश में इजाफा होता रहा और वो सैलाब का सूरत हाल पैदा शुरू हो गया। दूसरी तरफ पूरा मुल्क में, ज़्यादातर पंजाब में कुछ बाई इलेक्शंस आ रहे थे। अब उस दौरान हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि हम 3 महीने के लिए, ये जितना मुश्किल था, मुझे पता था कि जितना मुश्किल था ये IMF का मुआहिदा को उस वक्त क्लोज करना, और ये फैसला किया गया कि नहीं, हमारे यहाँ फ्लड्स आए हैं तो हम खुद ये फैसला करते हैं कि 3 महीने हम अपने मुआहिदे पर अमल दरामद नहीं करेंगे। वही काम जो खान साहब ने किया अपना सियासी फ़ायदा को आगे देखते हुए, वही काम नया हुकूमत ने इकोनॉमिक टीम ने किया। उसका बोझ एक बार फिर दार साहब ने नहीं उठाना है, शहबाज शरीफ साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने नहीं उठाना है, और इसका वो खान साहब को भी ये बोझ नहीं उठाना पड़ेगा। इस कर्ज को, इस एक्सपेंस को, इस कॉस्ट को आपको और मुझे उठाना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि अगर हम शायद आम तौर का कोई मुआशी सूरत हाल होते, हमारा तो अमेरिका जैसे मईशत होता या किसी और मुल्क जैसे मईशत होता, तो शायद आप खेल सकते थे। जिस तरीके से पाकिस्तान की मईशत के साथ सियासत खेला गया है, उसका नुकसान हम आज तक उठा रहे हैं। और कब तक ये एक्सपेक्ट करेंगे पाकिस्तान के अवाम से कि हम सियासत करें, हम इनकी किस्मत के साथ खेले, हम पाकिस्तान की मईशत के साथ गैम्बल करें, और फिर मेरे अजीज हमवतनों, आपने अब कुर्बानी देना है, अब हम आपके इस टैक्स में इजाफा होगा, इसकी कीमत में इजाफा होगा। आई थिंक अब वक्त आ गया है कि हम नहीं तो आप वो कुर्बानी देना बंद करें, और हम वफाकी हुकूमत से कहें कि आप ये सितारा वजारतें की कुर्बानी दें। हम अशराफिया को कहें कि आप ये 1500 अरब सालाना सब्सिडी जो मिलता है उसका कुर्बानी दें, ताकि हम पाकिस्तान के अवाम पे ये पैसा खर्च करें। ये IMF का कहते हैं, आज या कल IMF ने कहा पाकिस्तान को